जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने ग़ज़वा-ए बदर को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम छोटे-छोटे ग़ज़वा-ए बदर के फ़ौरन बाद छोटे-छोटे वाक़यात शुरू हो गए थे। एक ग़ज़वा-ए बनु सुलैम हुआ, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़्स नफ़ीस शिरकत की। उसके बाद ग़ज़वा-ए बनु कैनुका हुआ। ये यहूदी थे, बड़े शैतान किस्म के लोग थे और मदीने में जो फ़तह हुई थी बदर की मुसलमानों को, ये भी इनसे हज़म नहीं हो रही थी। इन्होंने फिर मुसलमानों की औरतों को तंग करना शुरू कर दिया। ये पर्दे के अहकाम भी उस वक्त की नाज़िल हुए, तो यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए थे। तो बनु कैनुका की जब हद हो गई ना शरारतों की, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके किलों का घेराव कर लिया अपने सहाबा के साथ। और उसका वाक़या कुछ इस तरह से हुआ था कि एक खातून गई थी किसी बाजार में, उसने कुछ सौदा बेचा, फिर वो सुनार के पास चली गई और वो सुनार जो था वो यहूदी था। उसने वो बैठी थी ना, तो उसको पल्लू कपड़े का नीचे कहीं बांध दिया, औरत को पता नहीं चला, मुसलमान औरत थी। जब वो उठी तो वो कपड़ा खींचा ना, तो वो बेपर्दा हो गई। उस पे उन्होंने तालियां बजा दी। ये जो यहूद थे ना, बनु कैनुका के लोग, ये बड़े शैतान किस्म के लोग। जब उन्होंने तालियां बजाई तो उस पे वो औरत जो है उसने चीखो पुकार की और मुसलमानों को पुकारा। तो एक मुसलमान आया और उसने उस यहूदी को जो सुनार था उसको मार दिया। इस पे और यहूदी आए तो उन्होंने उस मुसलमान को मार दिया। जब मुसलमान के घर वालों ने फिर मुनाजात की और फरियाद की कि हमारे बंदे को मारा गया, उस पे फिर मुसलमान निकल पड़े। इसका जब वाक़े की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई और फिर वो रास्तों में बैठते थे, खवातीन को, मुसलमान खवातीन को तंग करते थे, मुसलमान खवातीन के बारे में शेर कहते थे बुरे-बुरे। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी शरारतों की इंतहा हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सहाबा के साथ घिराव कर लिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उन्हें मुतनब्बे किया था कि जिस तरह मुशरिकीन मक्का को शिकस्त फाश हुई है, इस तरह आपका भी अंजाम ऐसा होगा, मगर वो समझे नहीं। फिर आपने उनके जो महल्लात थे, जो किले बने हुए थे, उनको घेराव किया। तो वो 15 दिन अपने किलों के अंदर है। किले के अंदर महसूर हो जाना, अशाए खुर्दो नोश बंद हो जाए, आप बाहर ना निकल सके, बड़ा मुश्किल होता है। फिर अल्लाह ने उनके दिलों में रोक डाल दिया और वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस हाल में उन्होंने मुआहदा कर लिया कि आप हमारे बारे में, हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में, हमारी खवातीन और बच्चों के बारे में जो फैसला करेंगे हमें कबूल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो फैसला ये किया था कि वो निकल जाए वहां से। बनु कैनुका को मदीने से निकाल दिया था। तो ये वाकया भी हुआ था जिसको ग़ज़वा-ए बनु कैनुका। आपको क्या समझते हैं कि आज का यहूदी इन सारे वाकयात से बेखबर है? उनको सब पता है कि मुसलमानों ने कहाँ-कहाँ हमें किस-किस वक्त में मुसलमानों ने हमारे साथ क्या-क्या किया। हमारे मुसलमान बच्चों को नहीं पता कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या-क्या कुछ नहीं इन लोगों के साथ किया और इन लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया। तो ये ग़ज़वा-ए बनु कैनुका, उससे छोटे-छोटे ग़ज़वात कुछ और भी हुए, क्योंकि एक तांता बन गया था। फिर मदीना में, मक्का में जो 3 लोग थे ना, 3 तरह के लोग मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे उस वक्त, ये बदर की फतह के बाद। बदर में चूंकि बड़ी कामयाब फतह हुई थी और कबीला कुरैश का तकरीबन हर घर का कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें बंदे न मारे गए। उन्होंने नौहा भी नहीं किया था, नौहा करते थे ना उसको, नौहा भी नहीं किया था गैरत के मारे कि हम नौहा नहीं करेंगे। अब उनके दिल में तो इंतकाम की आग भड़क रही थी ना, आतिश फशां वो बन गए थे, उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, उनकी इज्जत भी खत्म हो गई थी, उनके बंदे भी चले गए। अब एक तो वो दुश्मन थे ग़ज़वा-ए बदर के बाद के, वो इंतकाम की आग उनमें भड़क रही थी। एक यहूदी थे जो मुसलमानों को हजम नहीं कर पा रहे थे, उनको खतरा था मुसलसल, और ये यहूदी सारे सूद पे काम करते थे। इनको भी बड़ा खतरा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर हुकूमत ज्यादा मजबूत हो गई तो हमें सबसे ज्यादा खतरा है। तो बनु कैनुका वाला जो वाकया हुआ वो भी उसी पस मंजर में हुआ। फिर एक जो तबका था वो बद्दू थे, रास्तों में लूटते थे, बस छोटी छोटी डकैतियां करते थे। उनको ये खतरा था कि अगर मदीना में कोई अच्छी मजबूत हुकूमत कायम होगी तो हमारे रास्ते बंद हो गए, हम ये जो हमने एक दहशतगर्दी का, एक चोर बाजारी का बाजार गर्म किया हुआ, ये नहीं हमारा रहेगा, तो हमारे सारे सिलसिले बंद हो जाएंगे। इसलिए ये 3 तबकात थे जो हर वक्त कोशिश में थे कि मुसलमानों को किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व किया जाए और किसी न किसी तरह से उनको तंग किया जाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंटेलिजेंस का इदारा था वो भी ज़ाहिर है सब पे खबर रखे होता, उनको भी पता था। अब जो कुरैश मक्का है, उन्होंने कोशिश की कि मशवरा किया
کہ ہمارے چونکہ سارے راستے قافلے جو ہے مدینہ کے راستے سے جاتے ہیں شام، اور راستے میں مسلمان بیٹھے ہیں، اور ہمیں تو بڑا ہمارا جینا دو بار ہو گیا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کوئی متبادل راستہ اختیار کریں۔ تو انہوں نے مشورے سے نا، جو ان کا تجارتی قافلہ اب شام جانا تھا، انہوں نے متبادل راستہ اختیار کیا عراق کی طرف سے۔ وہ بڑا دور سے وہ راستہ انہیں دور پڑتا تھا، مگر وہ اس ڈر سے کہ مسلمان ہمارے راستے میں بیٹھے، وہ اس راستے سے، وہ راستوں سے اتنے زیادہ اس راستے سے واقف بھی نہیں تھے، اور نجد کے مقام سے وہ قافلہ کہیں مدینے سے دور سے وہ راستہ نکلتا۔ صفوان بن ابو امیہ کی سرکردگی میں، قیادت میں، قریش کا جو ایک تجارتی قافلہ تھا یہ ملک شام گیا، مگر راستہ بدل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کا علم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں 200 سواروں پہ مشتمل ایک قافلہ بھیجا، اور انہوں نے جا کے ان کو پکڑ لیا۔ ابھی وہ ایک وادی تھی کردا، اس مقام پہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے ان کو پکڑا، اور وہ بھاگ گئے سارا کچھ چھوڑ کے۔ وہ تقریباً 1,00,000 دینار کا سامان تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ اس سے پھر مسلمانوں کو ظاہر ہے بڑی قوت ملی، اور قریش جو کہ آلریڈی ان کو ابھی بدر کا صدمہ نہیں بھولا تھا، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے وہ تھا، بڑی آزمائش تھی، یہ بڑا ان کے لیے تھا نقصان کے مسلمانوں نے پھر ان کے قافلے پہ حملہ کیا۔ 1,00,000 دینار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اب وہ اور بھی زیادہ چکنے ہو گئے، اور بھی زیادہ، اب ہر گھر کے تو لوگ وہاں پہ قتل ہوئے تھے۔ ابو جہل جب قتل ہو گیا، ابو جہل جب بدر میں مارا گیا، تو اس کی جگہ پہ ابو سفیان مکے کے سردار بنے، بعد میں صحابی رسول بن گئے۔ اس وقت تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ہم ان کا نام عزت سے ہی لیں گے۔ ابو سفیان بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو مکے کے سردار جب ابو سفیان بنے تو ان کے اوپر ایک پریشر تھا پورے مکہ کی طرف سے، بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے، کہ ان کا بدلہ لیں۔ بدر کے یہ لوگ بدلہ لینے میں تو بڑے ماہر تھے نا، بدلہ لیے بغیر، یہ عصبیت والے لوگ تھے، تو انہوں نے سب نے مطالبہ کیا کہ اب بدلہ لیں۔ اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ بھی بعد میں صحابی رسول ہوئے، مگر اس وقت ابو سفیان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ باخدا محمد نے اور ہمیں تباہ کر دیا، اس کے ساتھیوں نے، اور محمد نے ہمیں جینے کا نہیں چھوڑا اور ہمیں ختم کر دیا۔ اب ہم جب تک صفائے ہستی سے ان کو مٹا نہیں لیں گے، ہم سانس نہیں لیں گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ ہم غسل نہیں کریں گے جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیں۔ انہوں نے عروج پہ وہ جو ان کا تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کے گیا تھا نا، بچ کے نکل گیا تھا بدر میں، وہ سارا انہوں نے سیو کر لیا، جن جن کا مال تھا۔ انہوں نے کہا یہ اب ہم اس غزوے میں، یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے جو بدر کا بدلہ لینے کی۔ اب ہر گھر سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ ابو سفیان کے اوپر ظاہر پریشر بھی تھا، اور ابو سفیان بھی ظاہر ہے اس وقت تو دشمن اسلام تھے، اور وہ سب چاہتے تھے کہ ہم بدلہ لیں۔ اب وہ مختلف شاعر تھے، اس میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا، وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی جذبات بھڑکاتے تھے، پھر گھروں میں نوحے شروع کرتے تھے کہ وہ جو مارے گئے ہیں بدر میں ان کے نوحے پڑھتے تھے کہ بدلہ لے۔ تو اب 3,000 کا لشکر جرار بڑی تیاری کے ساتھ ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے انہوں نے پلان بنا لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ اس طرح ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ مسجد جس میں پہلے آپ تشریف لائے تھے، قباء میں اس وقت تھے، تو آپ نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور اپنے لوگوں کو جمع کیا، قریبی صحابہ کو، اور آپ نے سب سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو سفیان اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو بڑے تجربہ کار صحابہ تھے، ان کا یہ مشورہ تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرنا چاہیے۔ ہم اپنی پوزیشن مضبوط ہوتی نا، اپنے گھر کے اندر تو انسان کی پوزیشن بہت مضبوط ہوتی ہے، اور یہ بڑا صحیح مشورہ ہے۔ ہماری عورتیں ایک محلے میں جمع ہو جائیں گی، اور وہ جب آئیں گے نا تو ہم اپنے گھروں میں رہ کے دفاع کریں گے اور ان کو ماریں گے، اور ہماری عورتیں ان پہ پتھر پھینکیں گی۔ یہ بڑا اچھا مشورہ تھا، بڑا صحیح مشورہ تھا، مگر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی
اور عبداللہ بن ابئی جو بڑا منافق تھا، بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا، اس کے ساتھ بھی بڑے لوگ تھے، اس کا بھی یہی مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہم دفاع کریں۔ مگر کچھ جو شیلے صحابہ ہوتے ہیں نا، تو کچھ ینگ جو ہوتے ہیں نا، ینگ لوگ وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے۔ ایک تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ کھلے میدان میں حملہ کیا جائے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے مسلمان ان کا کلا کما کیا جائے۔ ایک تو وہ صحابہ تھے جو ابھی بدر کے بعد مسلمان ہوئے، کیونکہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی تھی نا تعداد۔ ایک کچھ ینگ صحابہ تھے جن کو بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم میدان میں مقابلہ کریں، ہم کیوں چھپ کے کریں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے کیوں کریں، باہر میدان میں نکلیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مناسب نہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے مقابلہ کریں، میدان میں ہیں۔ اب بدر کا زوم بھی تھا، اللہ نے جیسے مدد و نصرت ان کو عطا فرمائی تھی، اور پھر ان کے دل میں جوش بھی تھا اور جہاد بھی تھا، یہاں تک کہ اتنا جوش و جذبہ تھا صحابہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو وہاں پہ جب لشکر ترتیب دیا تھا تو آپ نے کچھ کو واپس مدینہ بھیجا تھا۔ آپ جو سمجھتے تھے نا کہ جنگی نقطہ نظر سے یہ بہت اچھا لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ان کو آپ نے واپس کیا تھا، یہ جن کی عمر بہت کم ہے۔ تو ایک صحابی تھے، ینگ تھے، بچے تھے، انہوں نے تیر اندازی بہت اچھی سیکھی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں۔ تو انہی کی ایج کے ایک اور صحابی جو ہیں وہ بضد تھے کہ یہ جائیں تو میں کیوں نہ جاؤں۔ یہ اتنا زیادہ جذبہ جہاد مسلمانوں کے اندر تھا، جیسے آج ہم موت سے بھاگتے ہیں نا، اس طرح وہ شہادت کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی جانے دے۔ تو آپ نے پھر دونوں کی کشتی کرائی نا، تو وہ جو دوسرے والے صحابی تھے وہ انہوں نے ان کو گرا دیا، تو آپ نے ان کو بھی جانے کی اجازت دی۔ اچھا، اب یہ چلے گئے ہیں باہر، مدینہ سے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ کچھ آپ نے بتا بھی دیا تھا کہ میرے اس جنگ میں کچھ صحابہ بھی شہید ہوں گے، یعنی ہمارا نقصان بھی ہوگا۔ اس سارے حالات کے سینیریو میں حالات ایسے بن گئے تھے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے زرہ پہنی، ہتھیار سے لیس ہو کے اب جب باہر نکلے نا، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم باہر جا کے نکلیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرماتے ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب آپ باہر نکلے نا، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کا جو جی میں آتا ہے آپ کریں، جس طرح سے آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اگر مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کریں، اور اگر باہر جا کے کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے غلطی ہوگی جو ہم نے آپ کو اس طرح مجبور کیا کہ باہر نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو یہ شایع نہیں ہے، اللہ کے نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ہتھیار پہن کے قتال کیے بغیر ہتھیار ہوا، کیونکہ آپ تیار ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا بس اب چلے، تو آپ پھر نکلے۔ جب بدر کے احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابئی نے وہاں جا کے تو کہا کہ آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہم تو مدینہ کے اندر ہی رہ کے جنگ کرنا چاہتے تھے، اب آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوئے، ہم کیوں اپنی جانیں دیں اور اپنے سر کٹوائیں۔ وہاں سے اس نے منافقت کی اور اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کے نکلا۔ 2 قبیلے اور ایسے تھے جن کے پاؤں لرز گئے اور وہ بھی تھوڑے ششو پن میں ہو گئے، مگر اللہ نے ان کو پھر ایمان دیا اور ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ اور یہ اگر تو مدینہ میں رہ کے جہاد کرنے کا فیصلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ اندر رہ کے کیا۔ عبداللہ بن ابئی کا تو اگر اس کو زیادہ اعتراض تھا تو مدینہ سے نکلتا ہی نہ، صرف اس نے وہاں جا کے آپ کے لشکر کو توڑنے کے لیے اور منافقت سے نہ، وہ 300 لوگوں، اب ٹوٹل 1000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے تھے، اور 300 لوگ عبداللہ بن ابئی لے کے واپس آ گئے، اور پھر باقی لوگ تو 700 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ 700 لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ احد کے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا پڑاؤ ڈالا۔ آپ کے سامنے مدینہ تھا، پیچھے احد پہاڑ تھا، درمیان میں دشمن کی فوج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لشکر کو ترتیب دیا کہ بڑے خوبصورت انداز سے، اس لشکر کی ترتیب سے پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی جنگی جنرل سے زیادہ آپ کی سکلز تھیں۔ آج کے ماڈرن دور میں بھی اگر اس لشکر کی ترتیب کو دیکھا جائے تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے، اور جنگی سپرمیسی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جنگی فنون سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور
तीनों हिस्सों, एक मुहाजिरीन का दस्ता, एक औस कबीला औस का दस्ता और एक कबीला खजरज का दस्ता, इन तीनों के कमांडर मुकर्रर किए। ये जो कबीला औस का दस्ता था, उनका जो कमांडर था हुसैन बिन उजैर थे, और जो कबीला खजरज का था वो हबाब बिन मंजर थे, और जो कबीला मुहाजिरीन का दस्ता था वो हजरत मुसअब बिन उमैर थे। ये तीनों जो है हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथ आपने उहुद के दिन झंडा, झंडा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, झंडा किस शख्स को दिया, तो आपने उनको झंडा दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जय्यद सहाबा कराम थे, ऐसे सहाबा कराम जो सौ पे हजारों पे एक भारी था, वो सब बंदी में सबसे पहले लाइन में खड़े किए। तीन की इस तरह फिर आपने वो जो आपने कमान दी थी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को, 50 लोगों को दस्ता जो है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को दिया कि एक पहाड़ी थी, छोटी सी चोटी थी पहाड़ की, वहां पे आप लोग खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की कि आप लोग ये भी देखें ना, 50 सवार थे, वो बड़े काबिल लोग थे अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरकंदगी में। आप लोग ये देखें कि हमें परिंदे उचक रहे हैं, यानी हमारी लाशें परिंदे खा रहे हैं, तो भी आपने वो जगह नहीं छोड़ी। और अगर आप लोग ये भी देखें कि हमने दुश्मन को भगा दिया है, दुश्मन को पिसपाई हुई है और हमें फतह नसीब हो गई, फिर भी आपने वो जगह नहीं छोड़नी जब तक कि मैं आपको हुक्म दूं। ये फरमा के आपने वो दस्ता वहां पे अपॉइंट कर दिया। अब मुसलमानों की जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले तलहा बिन अबी तलहा ने मुसलमानों को ललकारा, और ये जो काफरों का लश्कर था इसकी नुमाइंदगी, इसकी सरकर्दगी, इसके सिपा सलार अबू सुफियान थे। एक दाएं जानब वाले खालिद बिन वलीद थे, ये बहुत बड़े जंगजू थे मगर हालत कुफर में थे। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त हालत कुफर में थे, तो खालिद बिन वलीद की कमान संभाल रहे थे, और बाएं जानब इकरमा बिन अबी जहल था। ये लोग और आम लोगों की क़यादत जो है सफवान कर रहा था, जो पैदल लोग। अब जब लड़ाई सामने आमने शुरू हुई तो तलहा बिन अबी तलहा, जिसके पास ये कबीला बनी अब्ददार से था, इनके पास परचम होता था काफरों का ना, तो जंग का झंडा इनके पास था। तलहा बिन अबी तलहा ने आवाज लगाई मुसलमानों को, तो हजरत जुबैर ने बढ़ के पहली ही तलवार से उसका सर कलम कर दिया, उसको वासिले जहन्नम कर दिया। उसके बाद उस्मान बिन तलहा, उसको भी इसी तरह से 12 उनके लोगों ने परचम को पकड़ा, एक को मारा गया, दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरे को मारा, तीसरे ने पकड़ लिया। एक ही खानदान के इतने अफराद फासले जन्म दिए। जब 12 लोग परचम वाले मारे गए तो एक वो उनका गुलाम था, उसने परचम पकड़ा, वो भी खूब लड़ा, उसको मारा गया, फिर उनका परचम गिर गया, फिर घमसान की लड़ाई शुरू हुई। उसमें फिर कोई समझ नहीं आई कौन, मुसलमानों का पल्ला भारी रहा उस जंग में। मुसलमानों ने शिकस्त दी काफरों को। जब वो शिकस्त उनको हो गई और वो भागने लग गए, तो मुसलमान से हवा फरमाते हैं कि हमने देखा वो इस जंग में अपनी औरतों को भी लेके आए। रिवायात में आता है कि 50 औरतों को लेके। अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी उसमें शामिल थी, और हिंदा के दिल में इंतकाम की क्या आग भड़क रही होगी कि उसका सगा बाप उतबा, उसका चचा शहबा और उसका जो है भाई वलीद इसमें मारे गए। जाहिर है दूसरे घर के हिंदा भी इसमें। ये औरतें गाना गाती थी, ये उस वक्त लेके निकले थे, इन्होंने मशवरा किया औरतों को लेके जाना चाहिए या नहीं। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, औरतों को साथ लेके चले ताकि हमारी गैरत और भी ज्यादा बढ़ जाए और हम खूब लड़े, जम के लड़े। यानी वापसी का तो कोई रास्ता ही नहीं कि अगर हम इस जंग में हार गए, औरतों को साथ लाने का मकसद ये होता था कि हमें गैरत रहे कि हमारी औरतें भी इनके हाथ आ जाएंगी। इसलिए औरतों को भी लेके आए, और औरतें दफ बजाती थी और वो गाने गाती थी, और उनको जज्बा जिहाद की तरगीब, जज्बा जिहाद क्या, उनका तो जंग की थी, किताल कर रहे थे वो लोग, तो उनको तरगीब देती थी। तो हिंदा जो है वो बजाती थी, वो उनको जो है दफ बजा के तो गाने गाती थी और उनका जो है जज्बा इंतकाम और भड़काती थी। तो जब देखा कि मुसलमानों ने देखा कि वो औरतों की पिंडलियां उन्होंने देख ली, उनकी पायलें देख ली, कि वो कपड़ा उठा के उनके पीछे भाग गए। जब मुशरिकीन मक्का भाग गए और मुसलमानों को फतह नसीब हुई, तो उस वक्त ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता खड़ा किया 50 सहाबा का, इसमें अब्दुल्ला बिन जुबैर जो क़यादत कर रहे थे इन 50 सहाबा की, उनमें इख्तलाफ हो गया।
ایک انٹلیکچوئل ایرر ہو جاتی ہے نا. اختلاف اس طرح سے ہوا کہ اب وہ مسلمانوں نے چونکہ مشرکین کو بھگا دیا تھا اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے, انہوں نے کہا اب تو پتہ ہو گئی ہے تو اب ہمیں جانا چاہیے, ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. عبداللہ بن جبیر کہہ رہے تھے کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں منع کیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں آپ یہاں سے نہیں گئے, مگر وہ انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو 40 صحابہ جو ہے وہ نیچے آ گئے, اس اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. اب حضرت خالد بن ولید جو ہے ان کو بڑی اللہ نے سوجھ بوجھ جنگی نقطہ نظر سے دی ہوئی تھی, حالت کفر میں تھے یہ خالد بن ولید نے, یہ بابا شکست ہو چکی, لشکر پسپا ہو چکا تھا. خالد بن ولید نے جب بابا کی یہ جگہ خالی ہوئی وہ آیا اپنے لشکر کے ساتھ, اور اس نے آ کے, وہ 10 بندے تھے صرف, انہوں نے آگے سے مقابلہ کیا مگر انہوں نے ان کو شہید کیا. حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کیا اور وہ آ گیا. اب مسلمان بالکل 700 صحابہ ہیں اور وہ 3000 کا لشکر, یہ درمیان آ گئے, پیچھے سے بھی وہ آ گئے اور آگے سے بھی آ گئے, درمیان میں یہ آ گئے. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا ماتھے پہ, جس سے آپ نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی نا اس کی 2 کڑیاں آپ کے چہرہ اقدس میں دھس گئی, خون نکلنے لگے, اور پھر پتھر لگا جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا. اب وہ ایک بھگدڑ سی ایک جنگ, جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے صرف اس لیے ہار دی کہ پانسا ہی پلٹ دیا. اس غلطی نے, ایک غلطی نے جو صحابہ کرام سے ہوئی اس کا پانسا ہی پلٹ دیا. اس میں لبے لباب مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ ہاں مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے, اور وہ یقیناً تمہارے لیے, مگر جو انسٹرکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے ان کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو اللہ کی نصرت بھی تمہارے لیے کچھ نہیں, تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. اب وہ جو غلطی مسلمانوں سے ہوئی, خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور وہ ایک گھمسان کی جنگ ہوئی. اس میں اتنے صحابہ کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے, اور پھر افواہ پھیل گئی. حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے, افواہ پھیل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ زندہ نہیں رہے. مصعب بن عمیر کی شکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. تو ایک جنگ میں جب افواہ پھیلی نا, جنگ کی حالت میں, تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے دل جو ہے نا بیٹھ گئے, ان کے حوصلے پست ہو گئے. اس سے وہ گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بھی شہید جنگے ہوئے. اور اس طرح سے کہ وہ تو کسی مقابلے میں شہید نہیں ہوئے, وہ تو مارتے جا رہے تھے دشمن کو. تو یہ جو ایک حبشی غلام تھا, ہندا کا غلام تھا, اور اس کو کہا گیا تھا کہ محمد یا علی یا حمزہ میں سے کسی ایک کو اگر وہ جان سے ختم کرے گا تو اسے آزاد کر دیا گا. تو وہ تو اپنی آزادی کے چکر میں آیا تھا. اس نے دیکھا کہ علی تو بہت چکنا تھے چاروں طرف سے, اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں پہنچ نہیں سکتا, تو اس نے حضرت حمزہ کو دیکھا جو غافل تھے, پیچھے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے, وار کرتے جا رہے تھے, دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور مارتے جا رہے تھے کافر. جب اس نے پیچھے سے چپکے سے وار کیا, حمزہ سے تو دہشت کھاتے تھے, وہ کہتے سوتے ہوئے بھی اگر حمزہ سوئے بھی ہوتے تو میں ان سے ڈرتا تھا, اتنا روب تھا, شیر جیسے تھے. مگر جب وہ پیچھے سے اس نے وار کیا تو حضرت حمزہ وہاں سے اپنے گھوڑے سے گر گئے اور شہید ہو گئے. اس میں اتنے صحابہ کرام جو ہیں وہ صرف نقصان اس لیے ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو فالو نہیں کیا. اور اللہ نے یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز یہ غزوہ تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کی نصرت اور مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے ہمہ وقت اور وہ حق پر ہے, مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر وہ تھوڑی سی بھی کوتاہی کریں گے, دانستہ یا نادانستہ, تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ نہیں رہے گی. اس میں چونکہ نقصان ہوا, پھر افواہ پھیلی, پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. اس پہ پھر لوگوں کا تھوڑا حوصلہ بڑھا, پھر وہ دوبارہ سے یکجا ہوئے. اتنے میں ان کا زیادہ ظاہر ہے نقصان ہو چکا تھا, پھر دوبارہ سے یکجا ہوئے, پھر انہوں نے مشرکین مکہ کو بھگایا اور 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے, اور کافر بھی بڑی تعداد میں اس میں مارے گئے. وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز پہ خود تشریف لے گئے. تو کچھ لوگ ان کو اٹھا کے ان کی ڈیڈ باڈیز مدینہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہیں دفن کرنا.
تو ان کو پھر وہاں دفن کیا گیا. ایک ایک قبر میں 3 صحابہ کو بھی دفن کیا گیا, 2 کو بھی دفن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس حالت میں شہید ہوئے نا اس میں غسل نہ دیا جائے, شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اسی حالت میں, کیونکہ وہ خون کے ساتھ پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, اس خون کے ساتھ اور اس شکل کے ساتھ پیش ہوگا, یا اللہ میں تیرے دین کی خاطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا گواہ ہوں, قیامت کے دن میں ان کی گواہی دوں گا. اور آپ نے سب کو وہاں پہ پھر قبروں میں دفن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت حمزہ تھے ان کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا, 70 ڈیڈ باڈیز تھی, ایک جنازہ پڑھتے تھے پھر دوسری کو حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی اپنے چچا کو دیکھ. اور اللہ نے کون ہے جو اس طرح روتا ہے, اور پھر اللہ اپنی جبریل کے ذریعے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غم نہ کرو, یہ دیکھیں میں نے آپ کے چچا کے لیے آسمان پہ لکھ دیا حمزہ ہے اسد اللہ باسد رسول. حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شعر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر ہے اپنے چچا سے پیار تھا. یہ وہ چچا تھے جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی تھی. یہ وہ چچا تھے کہ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا عمر فاروق اور حضرت حمزہ نے, اس دن مکہ میں اعلانیہ نماز ادا کی گئی. یہ وہ چچا تھے, ہر جگہ پہ ان کی پشت پناہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, چاہے وہ حالت کفر میں بھی تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ سے اپنے چچا کی حمزہ کی لاش نہیں دیکھی جا رہی تھی. ہندا نے ان کا کلیجہ چبا لیا, چونکہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. حمزہ نے ہی ان کے شہید لوگ مارے تھے, تو ہندا نے ان کا کلیجہ چبا لیا, اور کلیجہ جب چبایا نہیں گیا تو پھینک دیا. تو اندر جو ٹکڑا چلا گیا نا, فرمایا کہ جو حمزہ کا ٹکڑا بھی اندر چلا گیا اس سے ہندا کو ایمان نصیب. ہندا پھر بعد میں مسلمان ہو گئی, اور وہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے, جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا, مطلب اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو وہ حبشی غلام کو پھر ظاہر ہے آپ ہندا نے موقع پایا اور آپ کے ناک اور کان کاٹ دیے. تو حضرت حمزہ کے ناک اور کان کٹے, مسلمانوں کی لاشوں پہ انہوں نے ناک اور کان کاٹ دیے انہیں جیسے موقع ملا. پھر یہ لشکر واپس چلا گیا, واپس جا کے انہوں نے کسی مقام پہ پڑاؤ ڈالا. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب شہیدوں کو دفن کر کے آئے تو مدینہ میں چونکہ یہ 4 صحابہ ہیں جو مہاجر تھے جو وہاں شہید ہوئے, ان میں باقی سب انصاری صحابہ, گھر کے لوگ جو ہے شہید ہوئے تھے, اور سب لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے. نوحہ اس وقت منع نہیں تھا تو نوحہ کر رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آہ بھری اور آپ بڑے غمگین ہوئے, چونکہ سارے بنو ہاشم تو مکہ میں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ کا نوحہ کرنے والا بھی آج کوئی. تو حضرت سعد بن عبادہ نے پھر یہ بات سنی تو انہوں نے مدینہ کی عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعزیت کے لیے بھیجا. جب وہ عورتیں آئیں اور رونے لگی تو آپ نے فرمایا کیوں رو رہی؟ کہنے لگے آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا جاؤ واپس چلی جاؤ, جو اللہ نے حمزہ کو عطا کیا ہے وہ آپ کے اس رونے سے مستغنی ہو گئے, اور واپس چلی گئے. تو یہ غزوہ بدر تھا جس میں اللہ رب العزت نے کافروں کو منہ توڑ جواب تو ملا. وہ شکست جو تھی ان کو پہلے ہوئی, مگر وہ ایک غلطی صحابہ کی غلطی سے, خالد بن ولید کی وجہ سے وہ 5 جنگ کا پلٹ گیا, اور اس وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. ابھی رات گزری تھی مدینہ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے چوکنے تھے. رات کو بھی صحابہ نے پہرا دیا, سب زخموں سے چور تھے, تھکے ہوئے تھے اور پریشان تھے. رات پھر آپ کو خبر ملی معبد ابن معبد, ابھی تو وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے. وہ آپ کے پاس آئے, انہوں نے تعزیت کی, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ابو سفیان ہے وہ پھر تیاری پکڑ ہے. آپ کو بھی پتا تھا کہ وہ دوبارہ مدینے پہ حملہ کریں گے. تو پھر معبد ابن معبد نے جا کے دیکھا تو اس وقت مشرکین مکہ کا جو قافلہ تھا یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ دوبارہ مدینے پہ حملہ کیا جائے, مگر اس نے پھر ان کو اتنا ڈرایا کہ محمد اور ایسی جمعیت لے کے نکلے ہیں کہ اب تمہارا بڑا نقصان ہوگا, تم واپس چلو. اتنا ڈرایا کہ پھر وہ انہوں نے ارادہ بدل دیا اور وہ پھر واپس چلے گئے. اس طرح احد کی لڑائی جو 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں لڑی گئی, 7 شوال کو یہ لڑائی لڑی گئی, 3 ہجری میں لڑی گئی. غزوہ بدر کے 1 سال بعد لڑی گئی. اس میں مسلمانوں کو اس طرح سے یعنی کافی بڑا نقصان بھی ہوا, اور کافروں کا بھی بہت زیادہ بڑا نقصان ہوا, اور اس طرح سے یہ غزوہ جو ہے اپنے انجام کو پہنچا. یہ میسج لے کے مسلمانوں کے لیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ماننا ہے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی استعانت اور اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اس صورت میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پیروی کرے۔ تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے دیکھ لیا جو بدر میں اللہ نے جس طرح سے مدد فرمائی تھی مسلمانوں کی مدد، تو جنگ میں اللہ نے اسی طرح فرمائی۔ وہ 3000 کا لشکر جرار تھا اور ادھر صرف 700 سے آتا، مگر پھر وہ پانسا صرف ایک غلطی کی وجہ سے پھٹا جس سے مسلمانوں کا نقصان ہوا اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔